बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं बाद शमाल टीवी और मैं हूं इम्तियाज़ लिताज। नाजरीन, आज हम साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के सदर भी हैं, उनसे आज हम गिलगित बल्तिस्तान के सियासी हालात, गिलगित बल्तिस्तान के पार्लिमानी हालात, गिलगित बल्तिस्तान के जो सियासी मुस्तकबिल है या इनके दौर में जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो खिदमत इन्होंने अंजाम दिए या इनके दौर में जितनी सियासी तब्दीलियाँ आई हैं और मुस्तकबिल में जो कुछ करना चाह रहे हैं, उसी हवाले से हम बात करने के लिए हम यहाँ पे हम इनसे रिक्वेस्ट की और हम उनके मशकूर है कि उन्होंने हमें वक्त दे दिया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत जो है 4 जुलाई 2023 को एक अदालती फैसले के तहत उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद आपकी जो सियासी एक्टिविटी थी वो बढ़ने के बजाय हमें कम होती हुई नज़र आ रही। नहीं, आप वो एक्टिविज्म नज़र नहीं आ रहा। नहीं, आपको गलत नज़र आ रहा है, क्योंकि जुलाई के बाद नवंबर तक 9 सितंबर को हमारा स्केड्यूल था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मैं ख़ुद उस इलेक्शन में हम लोग बैठे हुए थे, और बल्कि आपको भी याद होगा कि पीपी और नूर और इनके सदूर भी उधर हल्के में कैंपेन कर रहे थे। पीटीआई ने वो जीता, हमने भरपूर उधर पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद 18 दिन तक हमने धरना दिया। फिर उसके बाद हमने फॉर्म 49 लिया, मुख्तलिफ कोर्ट्स में जाके, हाई कोर्ट से फिर हमें ऑर्डर लेना पड़ा। फिर उसके बाद इधर हमारी ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने एक इंतहाई गलत फ़ैसला दिया और ख़िलाफ़ कानून फ़ैसला दे के अभी उसको कलअदम करार दिया, जिसको हमने चैलेंज किया। उसके बाद जो पार्टी के अंदर के जो मामला थे हमारे, ज़्यादातर फिर मेरा टाइम जो है ना वफाक में जिस वक्त इलेक्शन हुआ, तो चूँकि आपको पता है कि पीटीआई के ऊपर जिस किस्म का क्रैक डाउन है इधर, तो मुझे कोर कमेटी में और कोर कमेटी के सब मेंबर्स को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस थी कि आप लोगों ने मूव नहीं करना ताकि आप गिरफ्तारियाँ अवॉइड कर सको अपनी। और इस्लामाबाद पिंडी में तो कोई एफआईआर होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको उठाने के लिए, आपका पीटीआई होना बस उनके लिए बहुत है, काफ़ी है। तो इस वजह से मेरी नीचे को मूवमेंट नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा मेरी जो मसरूफियात थी वो कोर कमेटी की मीटिंग्स में और दीगर जो जिम्मेदारियां हमें मिलती थी हम उसके ऊपर थे। आपने देखा होगा वर्चुअल जलसे में मैं साथ रहा हूँ। अच्छा, फिर मुख्तलिफ और एक्टिविटीज़ में जहाँ पर हमने कोई मशवरा देना है या को बात करनी है, हमने डॉक्यूमेंट्स करने, तो उसमें मैं पार्टी के अंदर रहा हूँ। तो ज़्यादातर फिर ऑनलाइन काम रहा हमारा। इसकी क्या वजह है सर कि आप सदर तो हैं लेकिन जनरल सेक्रेटरी नज़र नहीं आ रहा है, नाइब सदर ने, आपका सेक्रेटरी इतलात ने, ये जो स्ट्रक्चर है आपके पार्टी का वो नहीं है गिलगित बल्तिस्तान। देखें, इस वक्त पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमारे हो रहे हैं, तो उसमें हमारी जब सेंट्रल क़यादत पूरी इलेक्ट होगी तो उसके साथ हमारा एक तो सिंबल हमें वापस मिलेगा, पार्टी एक्टिव होगी, और उसके बाद वो जो नुमाइंदगान है जो नोटिफाई होंगे, जो प्रॉपर होंगे, तो वो फिर हमारी इधर तंजीम को भी पूरा बना देंगे। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तो हम बैठे, हम करा के जाते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको तो मानता ही नहीं है। वो कहता है कि यूरोप से भी अच्छे इलेक्शंस होने चाहिए पीटीआई के अंदर के, और बाकी पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उसका हाल तो आप लोगों ने पूरा देख लिया क्या हुआ। सर, दूसरा ये हम बात करेंगे, आपकी बहुत बड़ी पार्टी थी पार्लियामेंट में गिलगित बल्तिस्तान में, तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी में आप जो है वहाँ पे आप हुक्मरानी कर रहे थे। तो आपके जाने के बाद जो आपके अरकान असम्बली है वो वफादारी बरकरार नहीं रख सके। तो आप जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली है उसमें एक अपने आप को कहता है हम पीटीआई हम ख्याल ग्रुप, दूसरे अपने आप को एक फॉरवर्ड ग्रुप करार देता है। आप उन दोनों में से किसको ऑन करते हैं? किसी को भी ऑन नहीं करते। जो हम ख्याल ग्रुप है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, कोई भी पीटीआई का हिस्सा नहीं है। हमने वाशगाफ अल्फाज में सबको कहा, मिनिस्टर्स कहीं मेरे से मिलने के लिए भी आए, उनको भी हमने यही बताया। वो ये तवक्को रखते हैं कि शायद हम वोट दें, यहाँ पे भी झंडे लें, और फिर बाद में खान साहब आएँ तो हम उनको टिकट भी ला के दें। पार्टी का फैसला होगा, खान साहब का फैसला होगा। खान साहब ने अगर देना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक वफाक में हुआ है, जिसने सिर्फ सियासत को भी खैरबाद का बड़ी मजबूरियों की वजह से इतने मजालिम ढाए गए, मतलब उनके फैक्ट्रीज को बंद किया गया, उनको उठा के टॉर्चर किया गया, तो उसके बावजूद कुछ ने तो सिर्फ ओहदे छोड़े थे पॉलिटिकल, उनको और फिर इलेक्शन से पहले जब वो वापस आ रहे थे उनमें से किसी को एक को टिकट नहीं मिला।
تو یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے اور جو خان صاحب سے آخری دنوں میں میری بات ہوئی تھی، جس نے بھی پارٹی کی خلاف ورزی کی ہے وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے. اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہاں پہ ایک بڑی غلط بیانی کی جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے ان کو کسی نے روکا نہیں ہے، ان کو بالکل روکا گیا تھا. 5 جولائی کو اسمبلی میں جس وقت پولیس آئی، اس کے بعد ایک ایک ممبر کو کال کی، کسی نے کال نہیں اٹینڈ کی، اور وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں شاید ہم مطلب میرے سے یہ الگ ہو جائیں گے تو یہ اپنی حکومت سازی کر لیں گے. پھر انہوں نے رات کو مجھے پتہ چلا، اور ادھر میرے پاس راجہ اعظم، کرنل عبید اور شمس آئے تھے، اور اسی گھر میں وہ مجھے اطلاع دینے کے لیے ہم خیال گروپ بنایا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ اس طرح کا نہیں کریں. میں نے کہا خان صاحب اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے. آپ پی ٹی آئی میں رہیں اور پی ٹی آئی میں اسٹرگل کریں، اور آپ ہم خیال گروپ بنائیں گے تو آپ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ زیادتی کریں. اور پھر میں نے ان کو ایک خاص چیز بھی پوچھی تھی. میں نے کہا آپ ہم خیال میں ہیں تو پھر آپ، میں نے کہا میں پی ٹی آئی میں، میرا چیئرمین عمران خان ہے، آپ کا چیئرمین کون ہے؟ تو وہ خاموش ہوا. تو میں نے کہا میں بتاؤں آپ کا چیئرمین کون ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ انٹیلیجنس آفیسر جو آپ کو کہہ رہا ہے اس وقت یہ کرو. میں نے کہا آپ کی پارٹی کا چیئرمین وہ ہے. اور انہوں نے ایگری کیا، اپنی مجبوریاں دکھائیں، لیکن اب ان کو پتہ نہیں کیا خوف تھا، کیا تھا، تو چلے گئے. اس کے بعد ایک ایک کو پرسنل میسیجز بھی کیے، تمام خواتین ممبرز کو بھی بتایا، لیکن ان کو پتہ نہیں کتنا پریشر تھا. کچھ کو تو فیملیز کا ڈر تھا، فیملیز اسلام آباد سے بھگا رہے تھے. ایک عجیب و غریب قسم کی حالت تھی، کوئی انسان اپنے سینسز میں نہیں تھا، اور کوئی ایسا ممبر نہیں تھا جس کے اوپر اپروچ. اور جس وقت راجہ اعظم صاحب نے پریس کانفرنس میں ایک ٹی وی یوٹیوب میں یا پتہ نہیں آن لائن کسی ویب چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم خیال گروپ میں سے ہیں، تو اس وقت بھی ہم کو فیصلہ کرتے، ہمارے پاس کوئی ممبر ہوتا تو ہمارے پاس ہم فیصلہ کرتے. مطلب آپ نے اگر لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے چننا بھی ہے تو آپ کو ایک تائید کنندہ اور تجویز کنندہ بھی چاہیے. تو یہ سب تو نمبر بند کر کے وہ تھے، ادھر رابطہ کرنا ان کے لیے موت تھی. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انہی میں سے کئی ممبرز نے اسمبلی کے اوپر کھڑے ہو کے کہا یہاں پہ تو پی ٹی آئی کا کوئی ممبر ہی نہیں ہے. وہ بے شک پی ٹی آئی میں آ جائیں، مجھے مطلب پی ٹی آئی دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ میری جاگیر یا میری وارث تو نہیں، میں تو مالک نہیں ہوں. یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور یہ کنسنسس اور مشورے کے ساتھ، اور فائنل جو فیصلہ ہے ہر چیز کا وہ تو عمران خان صاحب نے کرنا. اب آتے ہیں یا نہیں آتے، ہم میں سے کسی کو نہیں وہ لیکن آپ کی طرف سے جو کارروائی ہو گئی ہے وہ صرف فتح اللہ میں عرض کر رہا ہوں نا. تو وہ، اور مزے کی بات، وہ جو پارٹی کو کہتا تھا میرا وارث ہے، وہ تو پارٹی سے ہی بے دخل ہے. اس نے تو سب سے پہلے پارٹی کے خلاف فیصلہ دیا. ان کا حلف ہوا تھا، ان ممبرز نے 4 جولائی کو رات کو اسمبلی میں میرے آفس میں انہوں نے حلف کیا تھا. اور حلف یہ تھا کہ یا انہوں نے کہا تھا بائی نیم، ہم نے اس وقت نامنیٹ کیا تھا راجہ اعظم صاحب کا، اور اگلے 2 سے 2.5 سال کی مدت میں پی ٹی آئی کا جو بھی فیصلہ ہو اس پہ یہ مانیں گے. اب راجہ اعظم نے اگر کوئی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں کی وہ تو پی ٹی آئی دیکھے گی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ دیکھے گی. اس کو ہم ڈس آن کرتے ہیں یا آن کرتے ہیں. راجہ اعظم نے بھی اس وقت جو سٹیٹمنٹ دی تھی، کیونکہ یہ سارے جا چکے تھے، وہ اتنا پزل ہو گیا تھا کہ کہا کہ وہ فارورڈ بلاک پہ ان کو سپورٹ ہو رہی ہے، میں بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا اور خان کی تصویر چھوڑ دوں تو کیا پتہ مجھے بھی لا کے یہ سی ایم شپ حوالے کر دیں. تو ایکچوئل کہانی جو ہے نا وہ یہ ہے. تو نہ ہم خیال گروپ پی ٹی آئی کا، نہ فارورڈ بلاک پی ٹی آئی کا. اور ان کے فیٹ کا اگر کوئی فیصلہ بھی ہونا ہے کسی کو وہ ہے تو وہ بالکل پولیٹیکل پارٹی ہے، سینٹرل لیڈرشپ سے رابطہ کرے، خان صاحب سے رابطہ کریں. کرنل عبید صاحب اور اکثر اوقات یہ راجہ ذکریہ صاحب دونوں اسمبلی اجلاس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے، عمران خان ہمارے قائد ہیں. تو پھر آپ راجہ ذکریہ، راجہ ذکریہ تو پارٹی کے ساتھ بیٹھا. اس نے ہم خیال گروپ کا جو اس وقت اوور آل راجہ اعظم صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی، تو یہ کیا کہتے ہیں گلبر کو جا کے اس نے ووٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، گلبر پی ٹی آئی کا نامنیٹڈ کینڈیڈیٹ نہیں تھا. اگر یہ گلبر کو ووٹ نہ کرتے، اگر فرض کریں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بھاگا تھا، آپ کو اتنی
مطلب تکلفات میں پڑ گئے ہوئے ہیں اور آپ ادھر آ کے بھی کلیئرٹی نہیں لے سکتے ہیں، تو آپ کو پی ٹی آئی نے گلبر کو ووٹ دینے کا بھی نہیں کہا تھا. تو پی ٹی آئی نے اگر کوئی کینڈیڈیٹ چننا تھا تو آپ کسی کی فون کال اٹھا لیتے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا لائے عمل کیا ہے. تو چھپ کے کہیں سے سب پورے گلگت بلتستان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کدھر سے احکامات لیے ہیں، اور یہ مینڈیٹ کی توہین ہے، یہ عوام کی توہین ہے. کیونکہ جو حکومت ہے اسمبلی سے بنتی ہے، وہ اگر آپ کچھ سرکاری ملازمین کے اشاروں پہ چلائیں اور آپ کو حکمرانی کے لیے بھیجے اور آپ خود نوکر اور غلام بن کے بیٹھیں، تو مینڈیٹ کی توہین ہے، قوم کی توہین. اور پھر اس کے اوپر جھوٹ بھی بولیں اور وہ بتانے کی کوشش کریں کہ نہیں جی، اب میں تو وہ حلف پہ نہیں جاؤں گا جو حلف انہوں نے لیا تھا. بہرحال اللہ رحم کرنے والی ذات، اللہ سب پہ رحم. تو افسوس کس پر زیادہ ہوا؟ چونکہ آپ کے بہت زیادہ ایسے لوگ بھی تھے جو آپ کے صبح شام قریب ہوتے تھے اور بنگالہ میں بھی نظر آتے تھے، لاہور میں بھی نظر آتے تھے. سب سے زیادہ جو دکھ ہوا وہ سہیل کا ہوا، سہیل شاہ کا. سہیل کا ہوا. تو کیا وجہ ہے کہ سر صرف آپ نے 2-4 کے خلاف کارروائی کی، شوکاز نوٹس دیے، باقی کے خلاف آپ نے کارروائی نہیں کی؟ ہم نے شوکاز نوٹسز سب کے دیے تھے، شوکاز نوٹسز سب کے دیے، جیسا کہ رکنیت کسی کے آپ نے ختم کر دی. ہم نے 2 کی کیونکہ انہوں نے ایک دم ہی اسٹیٹمنٹس دینا سٹارٹ کی تھی، اور جس کے اوپر خان صاحب نے خود ایکشن لیا تھا. منوع صاحب نے تو ٹی وی پہ آ کے ہی کہا تھا میں پی ٹی آئی کا نہیں، اور اسٹرپ چل رہی تھی کہ میں فائنانس منسٹر جی بی یہ بول رہا. اور فتح اللہ صاحب جو تھے وہ ہمارے فیصلے پہ، جو شروع میں جس رات کو ہم فیصلہ کر رہے تھے، اس فیصلے سے جو 2 بندے اٹھ کے گئے تھے وہ یہیں 2 تھے، باقی سب بیٹھے تھے حلف میں. اسپیکر کا الیکشن کے جو 4 گروپ تھے وہ تو سائڈ پہ ہو گئے. یہ جو 2 بندے تھے، نہ صرف انہوں نے ہمیں کیا کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے کے اوپر ان کو پتہ نہیں کوئی مسائل تھے، اور اس کے بعد یہ پورے اس رول پہ بڑا، اس پورے کرائسس پہ بہت گندا رول انہوں نے پلے کیا. باقی سب کے بھی نوٹیفیکیشن، ان کے جو شوکاز نوٹسز ان کو ایشو ہوئے، اور وہ جو ڈیلے ہے وہ سینٹرل لیڈرشپ کے ہی مشورے سے ہوا ہے. اور انٹرا پارٹی الیکشنز میں جو ہی انٹرا پارٹی الیکشنز ہمارے فائنل ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ان کا فیٹ سارا ڈیسائیڈڈ ہے، اور یہ خان صاحب کی طرف سے ہی ڈیسائیڈڈ ہے. اس پہ کوئی ابہام، کوئی شک شبے پہ کوئی بندہ نہ رہے. سر گلگت بلتستان کے مستقبل کو بنانے کے لیے آپ کے پاس آپ کے دور حکومت میں ایک گولڈن چانس آیا تھا آئینی حقوق کے تعین کے حوالے سے. اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا تھا اس جو مطالبہ تھا گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کا. لیکن کیا وجہ بنی کہ آپ کی حکومت جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکی؟ کہاں سے یہ ویسے ظاہری طور پر کوئی حمایت تھی، یا پس منظر میں اس کی مخالفت کی جا رہی تھی، یا آپ کی سستی رہی؟ جو جیسا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 2.5 سال کا قربانی نہ دینے کے جو ایک مسئلہ تھا، اس وجہ سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. آپ صحافی ہیں اور میں امید کروں گا کہ آپ حق بات کہیں گے، اور آپ ہماری پریس کانفرنسز میں بھی ساتھ رہیں. چیز یہ ہے کہ آئینی امینڈمنٹ اور اس آئینی صوبہ سب لوگوں کی ڈیمانڈ رہی ہے. سب لوگ اس چیز کے اوپر ایک احساس محرومی کا شکار ہے، اور بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ رہی ہے پبلک میں. اور یہ کسی شخص یا فرد واحد کی ڈیمانڈ نہیں تھی. تو جب ہم نے سٹارٹ کیا یہ، تو ہمیں 3 مہینے لگے امجد صاحب کو اس قرارداد کی سپورٹ کروانے میں. 3 مہینے لگے، ٹھیک ہو گیا. اور وہ پھر جن ایشوز پہ کیے، جس طریقے سے کیا، اور جس آفس کے ذریعے اس کو پریشر ڈلوا کے کیا، وہ بھی مجھے پتا، اور میرے اس وقت کے منسٹرز کو بھی پتا ہے کہ یہ کدھر سے آ. ٹھیک ہو گیا. اور ہم نے حلف لینے کے بعد، یہ میرے خیال میں مارچ یا اپریل میں ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا. 2 سے 3 مہینے لگے ہمیں قرارداد پاس کرنے میں. اور قرارداد پاس کرنے کے بعد ہم نے ایک کمیٹی بنائی، خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا میں ممبر تھا. تو ادھر میں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں اپوزیشن کے سارے لیڈرز تھے، اور اس میں ہم لوگوں نے کافی کنسنسس کہ ایک ڈرافٹ، دوسرا ڈرافٹ، تیسرا ڈرافٹ. آپ کو پتہ ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں، سینٹ کی سیٹیں. پھر جس وقت وہاں پہ چیزیں فائنل ہو گئیں تو میں نے یہاں کے سارے ممبرز کو لے جا کے بھی ادھر بٹھایا تاکہ سب کو کلیئرٹی ہو، اور سب اپنی کوشش، جو کیونکہ گلگت بلتستان کے فیوچر کی بات ہے تو ہر کوئی اپنی کوشش کر سکتا تھا اور ہر کوئی اپنی رائے دے سکتا تھا. ٹیکسز کا ایشو تھا وہ ڈسکس کرنا تھا،
ہمیں NFC میں کتنا ملنا تھا ہم نے وہ کیلکولیٹ کرنا تھا. جہاں پر مدت کی بات آپ خود گواہ ہوں گے, آپ اپنی وہ پریس کانفرنسز میری نکالیں, میں نے اوپنلی کہا ہے کہ 2.5 سال کی قربانی کے لیے ہم تیار, میں تیار ہوں اپنی ذات. اپوزیشن کے کچھ ممبرز اور ہماری بینچ میں کچھ ممبرز اس پر راضی نہیں تھے, PMLN کے کچھ ممبرز راضی نہیں تھے, پیپلز پارٹی کے اپنی اس کے کئی ممبرز وہ کہتے تھے کہ اسمبلی کی مدت ہم سیکریفائز نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن امجد اور حفیظ کو چابی جہاں سے لگی ہوئی تھی وہ آپ سب کو پتہ ہے, یہ وہیں سے ہی چابی لگی تھی جو پچھلے 2 سال صحیح عدم اعتماد کرتے. گلگت بلتستان بہت چھوٹا علاقہ ہے, آپ بھی صافی ہیں, آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ میرے خلاف اسپیشلی عدم اعتماد کہاں سے لیڈ ہو رہی تھی. امجد کہاں سے انسٹرکشنز لیتا رہا, ٹھیک ہے. ابھی اٹھ کے آ کے کوئی انکار کر دے, آج تو نون لیگ بھی کہتی ہے ہم 75 سیٹیں جیتے ہیں, لیکن سب کو پتہ ہے فارم 47 کہاں سے پرنٹ آؤٹ ہو کے آئے, تو یہ بے شک انکار کر دے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے انسٹرکشنز آتی تھی. تو یہ جو ان کی جو شرط لگانا ہے نا وہ بنیادی غلط بات تھی. کیونکہ اب دیکھیں پنجاب ہے, پنجاب نے اپنی اسمبلی توڑ دی, KP نے اپنی اسمبلی توڑ دی, آئین میں واضح طور پہ لکھا, اور انہوں نے تو اس وقت بدماشی کی الیکشن نہیں کروا کے, آئین کی وائلیشن کی. تو آئین میں جہاں پر لکھا ہوا ہے ہر صوبے کی اسمبلی اپنے 5 سال کی مدت پہ, اور کسی کی بھی اسمبلی اگر وقت سے پہلے تحلیل ہوگی تو وہاں پہ دوسرا الیکشن ہوگا. تو گلگت بلتستان کی اسمبلی کو بھی اسی طریقے سے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے تھا, لیکن ان کی شرط تھی, اس پر میں ایگری کر چکا تھا. حالانکہ یہ اپنی صرف اور صرف ذاتی مفادات کے اوپر یہ اسمبلی حکومت اپنا وہ کرے تو, لیکن گلگت بلتستان کا وسیع تر مفاد تھا, میں تو بالکل ایگری کر گیا تھا. ہمارا ڈرافٹ بھی فائنل ہو گیا تھا. ہمارا 23 مارچ کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی, کیونکہ دبئی ایکسپو کے بعد جس وقت ہم واپس آئے فیبروری اینڈ میں یہ ختم ہو گیا تھا, مارچ میں ہم کام کر رہے تھے, 23 مارچ کی ہماری ڈیڈ لائن تھی. تو جس وقت ہمیں پتہ چلا جناب کہ پیپلز پارٹی PMLN اور ہماری اسٹیبلشمنٹ PDM پوری جماعتیں اور ڈونلڈ لو نے مل کے ایک خط لکھا ہوا اور اس کے اوپر یہاں پہ ایک سازش رچی جا رہی, کیونکہ اب تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ سائفر سچ ہے, کیونکہ اگر سائفر سچ نہیں ہے تو اس کے اوپر سزا کیوں مل رہی ہے. اب تو سائفر حقیقت انہوں نے خود حقیقت مان لی. تو وہ جو سازش تھی, جو شروع میں کہتے تھے یہ کاغذ ہے, یہ سائفر نہیں ہے, کسی نے خط نہیں لکھا, کسی نے دھمکی نہیں, تو 9 مارچ کے 10 مارچ کو عدم اعتماد کی قرارداد آئی, جس کی وجہ سے سب کچھ ہمارا جو اسمبلی کے سیشنز تھے وہ پورا آپ کو پتہ نظام ایک طرف چلا گیا. تھوڑا سا ٹائم کورٹس نے دیا تھا, OIC کے فارن منسٹرز کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا تھا جو کہ 25 یا 26 کی 24 مارچ کو اسلام آباد میں تھا 2023 میں. 27 مارچ کو ہماری لانگ مارچ ہوئی نہیں انل منکر کی, اور اپریل میں یہ جو ہے نا میرے خیال میں رمضان کا ہی ٹائم تھا جس وقت عدم اعتماد کامیاب ہوئی. تو یہ ڈیڈ لائنز ہیں جس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اپوزیشن نے 1 انچ کی ہمیں سپورٹ نہیں کی. ان کو منتیں بھی ہم نے کی ہیں, ان کو لا کے بٹھایا بھی ہم نے, کمیٹی پہ ہر چیز ان کی مانی گئی, اور کنسنسس کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ کروائیں, سمجھائیں سارا, اور اینڈ میں آ کے ایک شرط, اور آخر میں یہ شرط رکھی گئی تھی, اور یہ شرط آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی کی مدت کے ہر ممبر اسمبلی اپنا الیکشن لڑ کے ہے. انہی کے اپوزیشن کے یہ امجد کا اور حفیظ باہر سے بیٹھ کے یہ ڈیمانڈ کرتا تھا, اور PMLN والے کئی ہمارے جو اس وقت کے ساتھی تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ حفیظ صاحب کون ہوتے ہیں جو باہر بیٹھ کے ہماری اسمبلی کی مدت کم کرانے والے. تو یہ خالی ٹریجری بینچز کے کوئی کسی ممبر کا مسئلہ نہیں تھا, یہ اپوزیشن کا یک طرفہ تھا. لیکن ہم نے اپنے منسٹر سے بات کی تھی کہ اس سے بڑی ہمیں اپرچونٹی نہیں ملی. حالانکہ یہ بہت غلیظ کام کر رہے ہیں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کو یہ بھی چاہیے تو ہم تیار ہیں, ہم دے دیں گے. تو اسمبلی کی مدت اس پہ کوئی بہانہ نہیں تھی. سر ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امجد صاحب ہیں, حفیظ صاحب ہیں, کہیں سے انسٹرکشن لے کر آپ کی حکومت کے خلاف سازشیں کرتے رہے, مخصوص جگہ سے, سب کو پتہ ہے. تو انسٹرکشن آپ جہاں کہیں جس کو بھی آپ نے کلیئرٹی ہونی چاہیے. بہرحال انسٹرکشن تو ملتے تھے ان کو آپ کے بقول. تو اگر وہ انسٹرکشن پر اگر آپ کے خلاف کام کرتے تھے یا کوئی سازش کرتے تھے, وہ بات آپ کی چلو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. دوسرا ہمارا سوال یہ ہے آپ سے کہ پھر آپ کی راتوں رات پھر ان سے جو ہے راتوں کو آپ کی پھر ان سے ملاقاتیں بھی ہو جاتی تھی, پھر یہاں تک بھی آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی آپ پر الزام لگا کہ وہ جو حفیظ صاحب کے ریکمنڈیشن پر کسی بڑے عہدے کے لیے
کوئی بھرتی بھی عمل میں لائی گئی؟ نہیں وہ سب بکواس ہے. اصل میں میری ملاقاتیں حفیظ صاحب سے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ جو بات ہے کہ میری ملاقاتیں ہوئی وہ انتہائی غلط بات ہے. کل اس نے ایک انٹرویو میں اعتراف بھی کیا کہ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. کس نے؟ حفیظ صاحب نے. ملاقاتیں میں بتاتا ہوں آپ کو کس پہ ہوئی ہیں. نمبر 1 ہماری ملاقات ہوئی تھی اس کانسٹیٹیوشنل قرارداد کے لیے، ٹھیک ہو گیا، اسمبلی سے پاس کرنے کے لیے، ایک جس میں میری ذمہ داری تھی، مجھے وفاق سے سینٹر سے انسٹرکشنز یہی تھیں، جو ڈسکشن ہماری تھی، اور بالکل ذہن بھی اس چیز کو مانتا ہے کیونکہ کشمیر کا ہمارا ایک ایشو ہے تو گلگت بلتستان سے ایک متفقہ قرارداد جانی چاہیے، جس میں ہم نے حفیظ صاحب سے بات کی اور حفیظ صاحب اس چیز پہ بہت جلدی ایگری ہوئے. ہمیں جو پرابلم ادھر آئی وہ ساری امجد صاحب کے ساتھ، امجد سے بھی میں ملا، اچھا کیا کہتے ہیں JUI کے بندوں سے بھی میں ملا اور ان سب سے بات ہوئی. اب حفیظ صاحب کا پرٹیکولر جو ایشو ہوتا تھا وہ CM ہاؤس میں آنا وہ ریلیکٹنٹ تھا، CM ہاؤس میں وہ آنے سے ریفیوز کرتا تھا. تو مجھے پھر کوئی اور جگہ پہ ان کو بلا کے صرف حفیظ صاحب کے ملنے کے لیے کوئی اور جگہ مجھے ارینج کرنی پڑتی تھی جہاں پہ میں ان کو بلاتا اور ان ایشوز کے اوپر. تو ایک ملاقات میری حفیظ سے ہوئی ہے اس قرارداد کے اوپر. دوسری، جس وقت ہم ججز کی سمری بھیج رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ PDM کی حکومت تھی نیچے، ٹھیک، تو ہم نے ان سے جو ڈائلاگ کیا تھا، امجد اس وقت انتہائی غلیظ زبان ہمارے خلاف اٹھا رہا تھا تو، اور قاہرہ کے اپنے کوئی ارادے تھے، تو ہمارے پہ آپ لوگ ہمیشہ تنقید بھی کرتے تھے کہ آپ کسی کو آن بورڈ نہیں لیتے، ورکنگ ریلیشن ہم اس کے ساتھ، مطلب جہاں پہ ہمارے معاملات ہیں گلگت بلتستان کا مفاد تھا ہم نے بالکل رابطہ رکھا تھا. تو اس پہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے پاس 3 ججز ہیں، ایک بینچز سے، ایک بینچ سے آنا تھا اور دو بار سے آنے تھے. تو ہم نے ایک تو ججز بالکل اچھے پروفیشنل، ان کی CV ہمیں درکار تھی، اور دوسری چیز یہ تھی کہ بینچ سے جو آئے گا وہ تو سینئر موسٹ چلا جاتا تھا. تو بار سے جو تھا، بار سے ہم لوگوں کی یہ ڈسکشن تھی کہ آپ PDM سے بات کر لیں، PDM سے بات کر لیں تو نام ہم کنسنسس کے ساتھ کریں گے، اس میں سے ایک اگر ریکمنڈیشن ہوتی ہے تو ہم PDM کو وہ کریں کیونکہ سمری ہم نے بھیجنی تھی، اور ایک ہم ریکمینڈ کریں گے. لیکن لازمی بات ہے جب 2 پارٹیز، سینٹر کی پارٹی اور ادھر پروونشل گورنمنٹ آمنے سامنے بیٹھی ہوں تو پھر مناسب ہی نام آئیں گے، کیوں گلی کوچوں سے اٹھا کے تو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا. تو جس کے اوپر ہمارا ایگری ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ فارمولا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ، اپلیٹ کورٹ کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ اس کو تھرو پراپر چینل پہ چلائیں گے، اور وہ وفاقی حکومت اور پروونشل گورنمنٹ مل کے اپوائنٹمنٹ کرے گی اور صحیح ان کے ناموں کے اوپر غور کیا جائے گا، جو کہ بالکل جائز بات. تو ہم نے پھر ان سے یہ کہا تھا کہ آپ PDM میں قاہرہ سے بھی بات کریں گے، امجد صاحب سے بھی بات کریں گے، اور ان کے ساتھ کنسنسس کر کے آپ ہمارے پاس جس وقت آئیں گے تو پھر بات ہوگی. تو یہ میری دوسری ملاقات تھی جس پہ ہمیں بعد میں بتایا گیا کہ جناب ہمارا سارا کنسنسس ہو گیا، اور ہمیں بار اور بینچ کے اوپر، بینچ کا تو آلریڈی سینئر موسٹ تھا، بار کی طرف سے ہمارے پاس 1-2 ناموں کی کنسیڈریشن تھی، جس کے اوپر ابھی جو نام تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا بہتر اس کا مطلب وکلا ایز اے وکیل اس کی پریکٹس تھی، تو اس کے اوپر امجد صاحب سے بھی بات ہوئی، قاہرہ صاحب سے بھی بات ہوئی، اور ان دونوں کا کنسنٹ شامل تھا، ان دونوں کا کنسنٹ شامل تھا. اور تیسرا جو نام بھیجنا تھا وہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے نام بھیجنا تھا. تو جس وقت ہم نے یہ نام بھیجا تو سمری بھیجی تو انہوں نے ساتھ ہی ہم سے تیسرے کا بھی نام دے کے ڈیمانڈ کی. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ کی جو بات ہوئی ہے تیسرا نام پروونشل گورنمنٹ دے گی اور یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے، اس کے اوپر آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے لیے جو اس کے بعد جو نام تھا 7ویں جج کا جاوید خدشہ صاحب کا، کہا کہ یہ آپ نے یہ بھی کر کے بھیجنا. تو میں نے کہا آپ پھر ایک کام کریں، وہ سمری واپس بھیج دیں، ہم اس کو امینڈ کر کے بھیجیں گے. تو امجد صاحب کے الفاظ مجھے ابھی بھی یاد ہیں. امجد صاحب نے کہا
کہ جناب یہ تو بڑی مشکل سے بڑی گیم کر کے، یہ لفظ تھا اس کا، اور جس پہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بڑی گیم کر کے آپ سے ہم نے 2 بندوں کے نام نکالے، تو اب ہم وہ واپس کیوں بھیجیں گے؟ تو میں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا اس چیز کے اوپر. اور پھر بعد میں قاہرہ اسی ججز کیس کے اوپر مجھے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ نیچے پیچھے نکال دیں، اس کو واپس کیس کو لے جائیں، ہمیں پرابلم ہو رہی. تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ کمٹمنٹ کر کے آپ لوگ پیچھے ہٹیں. اور پھر جو تیسرے جج کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، میں جج کے خلاف نہیں ہوں، میں اس پروسیس کے خلاف تھا کہ پروونشل گورنمنٹ کو سائڈ پہ رکھ کے بائی پاس گورنر جی بی سے ایک لیٹر ہے اور اگلے دن کی اپوائنٹمنٹ ہے. یہ جج گریڈ 1 ہم اس طرح بھرتی نہیں کر سکتے. پروسیس سے ہٹ کر جو کر رہے تھے، اشتہار لگتا ہے کم سے کم گریڈ 1 کی بھرتی کا 1 مہینہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے گا کہ ہمارا جو سپریم کورٹ کے جو نیچے جو جج اور اوپر کے جو اپیلیٹ کورٹ کے جج ہیں، ان کے نام کے اوپر کتنے انہوں نے دن لگے ہیں. میرا نہیں خیال سپریم اپیلیٹ کورٹ کے جج کی اپوائنٹمنٹ میں انہوں نے کو رائے بھی مانگی ہوگی ہمارے گورنر، جسٹ ادھر سے نوٹیفیکیشن آیا ہوا. تو میں اس چیز کے خلاف گیا جو کہ میں بالکل حق بجانب تھا. تو یہ 2 ملاقاتیں. اور تیسری ملاقات امجد اور حفیظ دونوں مل کے میرے پاس اسلام آباد میں میرے آفس میں آئے تھے. اس میں وانی صاحب بھی تھے، جس میں وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ گندم کی قیمتیں بڑھائیں، ہم خاموش ہوں گے، ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو میں نے کہا اس طرح نہیں ہوگا، آپ اوپن پبلک میں پریس کانفرنس کریں. تو جس کے اوپر انہوں نے بڑا احتجاج کیا کہ ہم پریس کانفرنس نہیں کریں گے کیونکہ ہماری سیاست خراب ہوگی، ہم صرف یہ ہیں کہ ہم خاموش ہو کے بیٹھیں گے. پھر میں اسمبلی میں لے کے گیا، اسمبلی سے ہم لوگوں نے ایک چیز کنسنسس کر کے قرارداد بھی پیش کی تھی. تو یہ ٹوٹل 3 ملاقاتیں میری حفیظ کے ساتھ. آپ کا ٹائم تو زیادہ کیا، لیکن میں نے کہا کہ یہ بڑی گردش کر رہی ہے. یہ 3 ملاقاتیں ہیں اور یہ تینوں ملاقاتیں گلگت بلتستان کے ایشو کے اوپر تھی، کامن ایشوز پہ ہوئے، کامن ایشوز کے اوپر. آئینی حقوق کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی پوزیشن آپ نے واضح کر دی، لیکن آپ کے پاس ایک اور چانس بھی تھا گلگت بلتستان کو بااختیار بنانے میں، چونکہ سپریم کورٹ پاکستان نے ایک فیصلہ دیا تھا آرڈر 2019 کو گلگت بلتستان میں امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے. اس میں کافی کچھ اختیارات تھے، 2019 کا جی دیکھیں وہ آپ مرکز میں بھی آپ کی حکومت تھی. اس کی تو بنیاد سے ارادہ ہے نا، کسی قسم کا بھی آرڈر ہم قبول نہیں کر رہے، میں اپنی ذات سے قبول نہیں کر رہا. ہم آئین ایک ہی اب چینج اور امینڈمنٹ مانگیں گے، وہ ہے